दोस्तों, ये कहानी ऐसी है कि जिसे सुनकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या मोहब्बत वाकई इस हद तक की जा सकती है। क्योंकि ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे एक साथ मोहब्बत और नफरत दोनों ने घेर लिया था। मेरे हाथों में पसीना आ रहा था। मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वो लोग मेरे सामने इस कब्र को खोद रहे थे। मुझे पता था कि मुझे कुछ और ही देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं डरा हुआ था। पता नहीं मैंने ये सब करने के बारे में क्यों सोचा था। अभी भी मुझे मेरा भाई कह रहा था, घर वापस चलो, लेकिन मैं इसकी बात नहीं सुन सकता था। थोड़ी देर बाद मैंने कब्र खोद दी और सामने का मंजर देख के मैं हैरान रह गया। इससे पहले कि मैं हैरानगी से बेहोश हो जाता, वहां पर एक अजीब सी बात देखने को मिली। क्योंकि जब हम वापस पलट कर जाने लगे तो हमने देखा कि कब्र के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ें। मैं बाहर के मुल्क अपने ख़ानदान की किफ़ालत के लिए गया था। मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मेरी 7 बहनें थीं। मैं 7 बहनों का इकलौता भाई था। मेरी माँ ने मेरी शादी करवा दी और इसके एक हफ्ते बाद ही मैं बाहर के मुल्क चला गया। मेरी बीवी का नाम लुबना था। इसके साथ मैंने सिर्फ 7 दिन गुजारे, लेकिन वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। हम दोनों को ही पहले से पता था कि हमने साथ थोड़ा सा वक्त ही गुजरना है, और मैंने इसे कहा था कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, और इसने मेरी बात पर भरोसा कर लिया था। पर जब मेरी इससे शादी हुई तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। कुछ डरी डरी सी थी। 3-4 दिन तक वो डरी हुई ही थी। मैंने इसे कहा कि मुझसे बात करो, मैं तुम्हारा शोहर हूँ और मैंने वापस चले जाना है। कुछ वक्त तो मेरे साथ गुजार लो। लेकिन जब वो थोड़ी नॉर्मल हुई तब तक मेरी जाने का वक्त हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि मैं चला ही जाता हूँ। जब तक वापस आऊँगा तो ये भी नॉर्मल हो जाएगी। और मुझे क्या पता था कि जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे कैसी खबर मिलेगी। मेरी शादी मेरे मामू ने करवाई थी, जो कि मेरे बाप की जगह पर थे और मेरे से ज़्यादा बड़े नहीं थे, इसलिए मेरे दोस्त भी थे। मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता था और इनकी हर बात मानता था। उन्होंने ही कहा था कि मेरी शादी करवा दी जाए, जबकि मेरी माँ बिल्कुल भी मेरी शादी नहीं करना चाहती थी। मेरी माँ का कहना था कि जब तक 7 में से 4 बहनों की शादी नहीं होती, मैंने इसकी शादी नहीं करनी, वरना मैं क्या करूंगी। ये एक कमाने वाला है और हम 8 लोग खाने वाले। अगर इसने शादी कर ली और बहनों का खर्चा देने से इनकार कर दिया तो मैं क्या अपनी बेटियों से धंधा करवाऊंगी। मेरी माँ के मुंह में जो आता था वो बोल देती थी। सबके सामने ऐसी ही बातें करती थी। बहुत ही सख्त मिजाज औरत थी और खानदान भर में से कोई भी रिश्ता देने को तैयार नहीं था, क्योंकि इनके कहना था कि इस घर में तो 7 नंदे हैं और सास भी ऐसी खतरनाक कि इसको कौन अपनी बेटी देगा। आजकल लड़कियों को इस चीज की समझ आ गई है। वो कहती हैं कि सास ना हो तो ही अच्छा है, नंदे ना हो तो ही अच्छा है। और यहाँ ये तो नंदे भी इतनी ज्यादा थी और सास भी ऐसी खतरनाक थी, तो रिश्ता कहाँ से होना था। मेरे मामू ने बड़ी कोशिश की और फिर एक लड़की से मेरी शादी करवाने की बात की। मेरी माँ कहती थी कि मैंने तो तेरी शादी नहीं करवानी, पर मेरे मामू ने कहा कि मैं तो इसकी शादी करवा रहा हूँ। मेरे मामू ने मेरी माँ से भी लड़ाई शुरू की, झगड़ा किया और मेरी शादी करवा दी। मेरी माँ तो शादी में आई भी नहीं थी। इनको इतना ज्यादा गुस्सा था। मैंने अपने मामू से कहा कि आपने मेरी बीवी का ख्याल रखना है। पहले ही मेरी माँ को गुस्सा है, पर मेरी माँ ने कहा कि तू क्यों गैरों से बात करता है, हम खुद हैं ना ख्याल रखने के लिए, हम रखेंगे ख्याल। अब तूने शादी कर ली है तो इस घर की इज्जत है, सड़क पे थोड़ी फेंक देंगे इसे, लेकिन किसी और के साथ अपने घर की बातें ना करो। वैसे वो कोई और नहीं, मेरा मामू था, लेकिन मैंने अपनी माँ से कहा कि आप वादा करें कि आप ख्याल रखेंगी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। बस तू शादी के एक हफ्ते के बाद वापस जाएगा और नौकरी छोड़ के यहाँ नहीं बैठ जाएगा। मैंने भी इनसे वादा किया था। हमारे घर में किसी को भी फोन रखने की इजाजत नहीं थी, लेकिन मैंने जाने से पहले लुबना को फोन दे दिया था और इसे कहा था कि अगर कोई देख ले तो ये मत कहना कि मैंने तुम्हें दिया है। इसने भी कहा था कि ठीक है। मैंने कहा था कि मैं रात को फोन किया करूंगा। हम लोग फोन पे बात भी करते थे, पर एक दिन वो मुझसे बात कर रही थी तो कुछ अजीब सा मामला हुआ।
وہ میرے ساتھ باتوں کو لگی تھی، جو اچانک سے کوئی اندر آتا وہ کسی سے بات کرنے لگی، لیکن اس نے کال بند نہیں کی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے عجیب سی آواز آئی، اور اس کے بعد جب میں نے فون ملایا تو فون مل ہی نہیں رہا تھا، جیسے فون بند ہو گیا ہو۔ صبح میری ماں نے مجھے ساتھ والوں کے گھر سے فون کیا، کیونکہ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے، یہاں پہ سگنل بھی بڑی مشکل سے آتے تھے، رات کے ٹائم آ جاتے تھے۔ مجھے کہنے لگی کہ اس لیے میں تیری شادی نہیں کروانا چاہتی تھی، کیونکہ پھر تو چلا جائے گا، پیچھے تیری بیوی کی نگرانی کرنی پڑے گی، پہلے ہی اس گھر میں 7 جوان لڑکیاں ہیں۔ میں نے کہا کہ کیوں، کیا ہو گیا، میری بیوی نے کیا کر دیا؟ تو کہنے لگی کہ تیری بیوی فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی، وہ بھی آدھی رات کے وقت۔ 2-3 دن سے میں اس کو دیکھ رہی تھی، اس کے کمرے سے ہنسنے کی آوازیں آتی تھی۔ اس نے فون بھی چھپا کے رکھا، بار بار پوچھ رہے ہیں فون کس نے دیا، تو بتاتی بھی نہیں ہے، اور میں نے تو اسے غصے میں 2-4 تھپڑ بھی لگا دیے۔ جب میں نے یہ سنا تھا میرے قدموں کے نیچے سے تو زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کہ امی آپ کے حالات کیسے ہو گئے ہیں؟ آپ نے کیسے اس پہ ہاتھ اٹھا دیا؟ ابھی اس کی شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی کہ اس کو بھی تو سمجھ آنی چاہیے کہ ابھی شادی کو اتنا وقت نہیں ہوا اور بیٹھی ہے یار پھنسانے کے۔ میں نے کہا کہ امی یار کی بات نہیں ہے، میں نے اسے فون دیا تھا اور میں ہی اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا، اور میں نے اسے کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں، وہ بیچاری معصوم ہے۔ اس نے میری بات مانی۔ آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ کے بیٹے سے ہی بات کر رہی ہے، اور آپ نے اس پہ ہاتھ اٹھایا۔ آپ کو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا، میری اس سے بات کروائیں۔ تو میری ماں بھی حیران رہ گئی کہ اس نے کہا کہ پھر تجھے بتانا چاہیے تھا نا، بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھیر پکا رہا ہے۔ ماں اور بہنوں کو بیچ میں سے نکال دیا۔ بات نہیں کروا سکتی ہوں میں، اپنے کمرے میں صبح سے بیٹھی ہے، رو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ فون کہاں ہے اس کو کہیں اپنا فون آن کریں۔ تو میری ماں نے کہا کہ وہ تو میں نے اس سے لے کے دیوار پہ مارا تھا تو وہ تو ٹوٹ گیا۔ مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا، لیکن سامنے ماں تھی، کیا بولتا۔ میں نے سو نہیں بند کر دیا، دوبارہ فون کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن میں نے نہیں اٹھایا، اور پورے 2 ہفتے تک کسی سے بات نہیں کی۔ جب پہلی تاریخ آئی تو میں نے اپنی بیوی کے بھائی کے پاس پیسے بھیجے اور اسے کہا کہ اپنی بہن کو ایک اچھا والا موبائل لے کے دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ یہ بات بھی جب میری ماں کو پتہ چلی تو انہوں نے گھر میں بہت فساد بنایا، پر میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے بھی تو اس کے ساتھ برا ہی کیا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ اب پھر تجھے 7 فون اور خریدنے پڑیں گے، جو اپنی بیوی کو لے کر دیا تو بہنیں بھی ضد کریں گی۔ میں نے کہا کہ بہنوں کی کیا مجال ہے کہ وہ ضد کریں، انہیں کہو کہ جب ان کی شادیاں ہو جائیں تو اپنے شوہروں سے کہیں کہ فون لے کے دے دیں، میری بیوی ہے، میں اس کے لیے فون لے لوں گا تو وہ مجھ سے ہی باتیں کرے گی، انہوں نے کس سے بات کرنی ہے۔ میری ماں حیران تھی کہ تیری شادی ہو گئی ہے تو تیری زبان 2 فٹ کی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں نہ ہو، میری زبان 2 فٹ کی، گھر کا کمانے والا مرد ہوں میں، اور میری ہی مرضی چلے گی۔ اس کے بعد میری ماں خاموش ہو گئی اور مجھ سے ناراض ہو گئی، لیکن میں نے بھی ان کو منانے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے تو سارے خاندان کو اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا، ساری زندگی میرے باپ کو بھی اسی طرح تنگ کیا، وہ بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اپنے سسرال والوں کے خلاف تو ابھی بھی سازشیں کرتی رہتی تھی اور میری بھی شادی نہیں کروا رہی تھی۔ میری ماں ایک لالچی عورت تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ ظالم تھی اور اسے اپنی بیٹیوں کے علاوہ کسی کی فکر نہیں تھی۔ ایسے میں اگر لبنہ وہاں پہ گزارا کر بھی رہی تھی، ان کے گھر کے کام بھی کرتی تھی، تو ان کو اس کی عزت کرنی چاہیے تھی۔ میں نے بعد میں اپنی بیوی سے بات کی، لیکن اس نے کوئی شکایت نہیں کی۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، امی کو غلط فہمی ہو گئی تھی، اور پھر اپنی ماں بھی تو ہاتھ اٹھا کے دیتی ہے تو انہوں نے اٹھا لیا تو کوئی بات نہیں۔ جب انسان بیوی اور ماں کے بیچ پھنس جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اب وہ کیا کرے، تو دراصل جو انسان صحیح ہوتا ہے نا، اس کا چہرہ سامنے آ ہی جاتا ہے، اور زیادہ تر کیسز میں ماں ہی بری بن جاتی ہے، وہی اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتی۔ بیوی جیسی بھی ہو آپ کی ہم سفر ہوتی ہے، ساری زندگی اس نے ساتھ گزارنی ہوتی ہے۔ مجھے بھی اس سب میں اپنی ماں اور بہنیں ہی غلط لگتی تھی، اور پھر میری بیوی کیسے غلط ہو سکتی تھی؟ 7 دن نہیں ہوئے ہماری شادی کو کہ میں اسے چھوڑ کے آیا تھا۔ سارے گھر کے کام کرتی تھی،
किसी के सामने कुछ बोलती नहीं थी, मुझसे कुछ मांगती नहीं थी। अब इससे ज़्यादा अच्छी बीवी और क्या होती है? अच्छी बीवी किसको कहते हैं? तो फिर मैं क्यों ना इसका ख्याल करता। लेकिन वही बात कि जितना शौहर अपनी बीवी के साथ अच्छा होता है, इतना ही घर वालों के सामने बुरा बनता जाता है। एक दफ़ा मुझे लुबना ने बताया था कि इसका एक पागल सा कज़न है जो इससे शादी करना चाहता था और इसके पीछे पड़ा हुआ था। कहने लगी कि कहीं वो किसी दिन मुझसे फ़ोन पे राब्ता ना कर ले, क्योंकि मुझे पिछले दिनों रॉन्ग नंबर आया था। मैंने कहा कि पागल, जब फ़ोन पास होता है तो रॉन्ग नंबर भी आ जाता है और वो राब्ता करेगा तो क्या हो गया? तो तुम मेरी बीवी हो, अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो मुझे बताना। कहने लगी कि नहीं, ऐसी वैसी बात नहीं है, क्योंकि वो सचमुच पागल है। लेकिन वो होते हैं ना कुछ पागल लोग जिनको कुछ लड़कियां पसंद आ जाती हैं, इस तरह का पागल है। बेचारा सच में पागल है। मैंने इनसे कहा कि डरा नहीं करो, थोड़ी बहादुर हो जाओ। जिन बीवियों के शौहर बाहर के मुल्क गए होते हैं ना, इन बीवियों को बहुत ज्यादा बहादुर होना पड़ता है और तुम अपने पागल का दिल से डर रही हो। इसने बताया कि इसके कजन का नाम जमील था और बचपन से इसकी शादी जमील के साथ ही होना थी। और लेकिन ऐसा हुआ कि जमील का एक कार एक्सीडेंट हुआ और इसके बाद इसका दिमाग हिल गया और सब से वो पागल हो गया। मैंने कहा जी, ऐसे इंसान से डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसके लिए दुआ किया करो। इसने मुझे कहा कि आपको बुरा नहीं लगा कि मेरा रिश्ता किसी और से होने वाला था? तो मैंने इसे कहा कि नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा। दिन इसी तरह गुजरने लगे। एक दिन मुझे मेरी बीवी ने एक बात बताई। सुबह से कह रही थी कि कोई बात करनी है। मेरा काम ऐसा था कि मैं रात को ही फारिग होता था। मैंने कहा कि अच्छा बता दो, तो कहती नहीं, आराम से बताऊंगी। रात हुई तो हम लोगों की बात शुरू हुई। मैंने कहा कि अब तो बता दो। पता नहीं क्यों वो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। मैंने कहा कि बताओ भी, क्या बात है? तो कहने लगी कि बहुत जरूरी बात है। बात यह है कि आप पापा बनने वाले हैं। मैं ये सुन के हैरान रह गया। मैंने कहा कि क्या सच में? तो इसने कहा कि हाँ, मुझे आज ही पता चला। मुझे भी तो पाकिस्तान से आए हुए अभी 1.5 महीना हुआ था। इसका मतलब कि ये खबर बिल्कुल सच्ची थी। मैं तो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था। बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। कहने लगी कि अभी मैंने किसी को भी नहीं बताया, ना अपनी अम्मी को, ना आपकी अम्मी को। आप क्या कहते हैं, मैं बता दूं? तो मैंने इसे कहा कि नहीं, तुम अभी नहीं बताओ, मैं अगले महीने आ रहा हूं तो मिल के बताएंगे। मैं अपनी माँ को सरप्राइज भी देना चाहता था और मेरे दिमाग में कोई और बात भी आई थी, इसलिए मैंने मुसलहत की तहत भी मना किया कि वो फिलहाल ना बता दे। इसने कहा कि ठीक है, आप आएंगे तो मिल के बता देंगे। और वो इस बात पे भी खुश हो गई कि मैं अगले महीने आ रहा हूँ। अब मेरी गलती थी या मासूमियत या मेरी आदत थी कि मैं अपने सारे प्लान अपनी माँ से डिस्कस करता था और इनको सब कुछ बताता था। मैंने इनको फ़ोन किया। इस दिन मेरा मूड बहुत अच्छा था, इस खबर की वजह से भी, और वैसे भी मुझे बोनस मिला था। मैंने इनको बताया कि मुझे बोनस लगा है, तो वो बहुत खुश हुई। उन्होंने पहले मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि बड़ी बहन के लिए रिश्ता आया। उन्होंने बात पक्की कर दी है, मुझे सारी तफसील बताई और कहा कि बस इन लोगों को शादी की बहुत जल्दी है। मैंने कहा कि शादी करवा देंगे और मेरी माँ ने कहा कि जहेज भी तो बनाना है। मैंने कहा कि वो भी बन जाएगा, हाथ में पैसे हो तो जहेज बनाने में कितना वक्त लगता है। यानी कि इनका वो तरीके मूड भी बहुत अच्छा था और मेरा भी। तो हम दोनों में ही आपस में एक दूसरे से दिल की बातें शुरू कर दी। मैंने कहा कि मैं कुछ दिन तक आ रहा हूँ, लेकिन आप इसको नहीं बताइएगा, मैंने इसे सरप्राइज देना है। और फिर सोच रहा हूँ कि 2 महीने के लिए इसे अपने साथ यहाँ ले आऊं। 2 महीने यहाँ मेरे साथ रहेगी, फिर इसके बाद वापस छोड़ जाऊंगा। जब से हमारी शादी हुई हमने साथ वक्त ही नहीं गुजारा और मैं इसे हनीमून पे भी नहीं लेके गया। इसने तो मुझसे मुंह दिखाई में भी कुछ नहीं मांगा। इसलिए सोच रहा हूँ कि इसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज टूर प्लान करूं। मेरी कंपनी में ऐसा सिस्टम था कि अगर आपकी बीवी है और आप इसे यहाँ बुलाना चाहते हैं तो वो इसका टिकट फ्री में देते थे, इसलिए मुझे मसला नहीं था। मेरी माँ ने कहा कि बेटा, तू 2 महीने के लिए इसे ले जाएगा तो घर के काम कौन करेगा। मैंने कहा कि अम्मी, आप कैसी बातें करती हैं, घर में 7 लड़कियां हैं और आपने लुबना से काम करवाने हैं। तो कहने लगी
کہ بیٹا 7 بہنیں ہیں تو کیا ہوا، بہنوں نے ساری زندگی کام کیا ہے، اس کا بھی تو کوئی فرد بنتا ہے۔ میں نے کہا کہ تو کیا سارے گھر کے کام وہ کرتی ہے؟ تو میری ماں فوراً سے بات بدلنے لگی کہ نہیں، گھر کے کام نہیں کرتی، کھانا وغیرہ بناتی ہے، اور ہمیں تو اس کے ہاتھ کا کھانا کھانے کی عادت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ پھر آپ 2 مہینے گزارا کر لیجئے گا، اس کے بعد اس نے وہیں پہ رہنا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ اس کا مطلب تیرا ارادہ پکا ہے، تو مجھے 2 مہینے وہاں پہ رکھے گا تو خرچہ نہیں ہوگا؟ میں نے کہا کہ ہو جائے گا، تھوڑا خرچہ تو کیا ہو گیا، 2-4 مہینے آپ کو پیسے کم بھیج دوں گا، لیکن یہ سب بھی تو ضروری ہے نا، میری اپنی زندگی بھی تو ہے۔ میری ماں چپ ہو گئی، اس کے بعد کچھ نہ بولی۔ مجھے لگا کہ تھوڑی ناراض ہو گئی ہے، لیکن کہہ رہی تھی کہ مصروف کام ہے۔ میں نے بھی فون بند کر دیا اور میں واپس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ مجھے پتا تھا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ میں اگلے مہینے آ رہا ہوں، لیکن میں اس سے بھی پہلے جانے کی تیاری میں تھا کہ اسے سرپرائز مل سکے۔ مجھے میرے ایک دوست نے کہا تھا کہ تیری ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، تو پاگل ہے، اپنی جوان جہان بیوی کو چھوڑ کے آ گیا، تو اس کو یہاں لے کر آ، سیر کرو، اس کے ساتھ وقت گزار، پھر دوبارہ یہ وقت واپس نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ وہ میں نے اس کی بات پہ عمل کیا تھا، کیونکہ اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری بیوی نہیں چاہتی تھی کہ میں باہر کوئی ملاقات کام کروں، پر میری ماں بہنوں نے، باپ بھائیوں نے شور ڈالا ہوا تھا، وہ مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی، ہماری لو میرج تھی۔ نہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، یہ نہ کہنا تھا میرے لیے جا رہے ہو، اپنے باپ بھائی بہنوں کے لیے جا رہے ہو۔ جاتے ہوئے ہمارا جھگڑا ہو گیا اور میں یہاں آ گیا۔ میں 2 سال تک واپس نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ ویزا وغیرہ لگوانے کے لیے قرضے لیے تھے، جب تک قرضے نہیں اترتے تب تک واپس نہیں جا سکتا تھا۔ اس پورے 2 سال میں پتا ہے میری بیوی نے کیا کیا؟ اس نے مجھ سے ایک دفعہ بھی فون پر بات نہیں کی، مجھے میسج نہیں کیا، مجھے واٹس ایپ سے بلاک کر دیا، ساری جگہ سے بلاک کر دیا، یہاں تک کہ اپنا فون بھی بیچ کر پیسے میری ماں کو دے دیے کہ مجھے نہیں چاہیے۔ بس میں اپنی ماں سے ہی پوچھتا تھا کہ اس کی طبیعت کیسی ہے۔ اگر میری ماں اس کو فون پکڑا بھی دیتی تھی تو وہ چپ کر کے فون پکڑ کے کھڑی رہتی تھی۔ میں بار بار کہتا رہتا تھا، سمیہ مجھ سے بات کرو، مجھ سے بات کرو پلیز، میری بات تو سنو۔ وہ آگے سے کچھ بھی نہیں بولتی تھی۔ اور پھر جب میں 2 سال کے بعد واپس آ گیا تو تب بھی میرے ساتھ اسی طرح سے پیش آ رہی تھی، میرے کمرے میں ہی نہیں آتی تھی، باہر کام کرتی رہتی تھی۔ اس نے مجھے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا کہ کیسے گزرا وقت، بیمار رہی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، جبکہ 2 سالوں میں اس کا مسکیریج بھی ہو گیا، کیونکہ میرے گھر والوں نے اس سے گھر کے بہت کام کروائے تھے۔ تب میں سوچتا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ بڑا برا کیا، میں بھی کرتا اپنی ذمہ داریاں پوری، لیکن اس کو تو اس کے حصے کا وقت دینا چاہیے تھا نا، اسے اتنی جلدی چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، تھوڑا وقت اس کے ساتھ گزارتا، یا 1 سال کے لیے اسے یہاں پہ اپنے ساتھ رکھ لیتا۔ تھوڑی مشکل ہوتی، لیکن کم سے کم رش تھا تو خراب نہیں ہوتا۔ اب میں جاتا ہوں تو وہ کہتی ہے کہ واپس کب جائیں گے؟ آپ کے جانے کا وقت ہو گیا۔ بالکل بھی مجھ سے نظر نہیں ملاتی، اپنا فرض پورا کرتی ہے لیکن محبت نہیں کرتی مجھ سے۔ یہ تو سن کے ہی میں پریشان ہو گیا تھا کہ کل کو لبنہ اگر میرے ساتھ ایسا کرے گی تو میرا کیا رہ جائے گا، میں یہ سب کیسے برداشت کروں گا؟ میرا دوست کہتا تھا، یار عورت کی دنیا بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، اپنے شوہر کے ارد گرد ہی گھومتی ہے۔ میں تو اپنی بیوی کو اس دنیا سے نکل گیا، اب اسے کوئی پرواہ نہیں کہ میں آؤں یا جاؤں، اور ہمارے یہاں بچے بھی پیدا نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا کہ میری بیوی کو بہت ٹینشن ہے، وہ خود جلتی ہے اور ساتھ مجھے بھی جلاتی ہے۔ عورت کا انتقام ایسا ہی ہوتا ہے، تو وہ اپنی بیوی کو اس مقام پہ نہ لے کے آنا، اس لیے ابھی تیرے پاس وقت ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ ایسا ہی کروں گا، ویسے بھی لبنہ ماں بننے والی تھی، اگر میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا تو اس کے اوپر اچھا اثر پڑتا، بٹ میری ماں نے جس جگہ میری بہن کا رشتہ پکا کیا تھا، ان لوگوں نے بہت زیادہ پیسے مانگ لیے تھے، یعنی کہ جہیز میں بھی بہت کچھ مانگ رہے تھے، الگ سے پیسے بھی مانگ رہے تھے اور گاڑی بھی مانگ رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ گاڑی نہیں دے سکتے،
تو پھر کہنے لگے کہ 200 سی سی والا موٹر سائیکل لے کر دو۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اور رشتے مل جائیں گے، ان لوگوں کو نام بول دیں، یہ تو صرف صاف پتہ چل رہا ہے کہ لالچ میں آ کے رشتہ کر رہے ہیں۔ تو میری ماں نے کہا کہ تیری بہن کا اپنا دل ہے، یہاں پہ لڑکا بھی اچھا ہے، اس کی دوست کا بھائی ہے۔ میں نے کہا کہ پھر یوں کہو نا کہ پسند کی شادی کر رہی ہے، تو پھر ہم کیوں اتنا سارا جہیز دیں؟ اسے کہیں کہ محبت کی ہے تو پھر تھوڑی قربانی بھی دے۔ تو میری ماں مجھ سے ہی لڑنے لگی کہ بڑی بہن ہے تیری، تجھ سے بھی بڑی ہے، اور پھر ہم نے ہی اس کی شادی کرنے میں دیر کی، جو پیسے اس کی شادی میں لگانے تھے وہ تیری پڑھائی میں لگا کے تجھے باہر کے ملک بھیجا۔ اب تو آگے سے باتیں کر رہا ہے، ان لوگوں کا بہت جلدی ہے، تو پیسے بھیج، میں جلدی جلدی جہیز بناؤں۔ خود ہی تو کہہ رہا تھا کہ ہاتھ میں پیسے ہوں تو جہیز بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے لگا تھا کہ نارمل سا جہیز ہوگا، ایک کمرے کا سامان، یہ تو گاڑیاں تک مانگ رہے ہیں، میں کہاں سے اتنے پیسے دوں؟ میری ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیری بہن کو بتا دیتی ہوں۔ 2 دن گزرے تو میری ماں نے رات کے ٹائم فون کیا اور کہنے لگی کہ شازیہ خودکشی کرنے لگی تھی، اس نے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا، بڑی مشکل سے اس کی جان بچائی ہے، اور تو نے ہی تو جہیز نہ بنانے سے انکار کیا تھا، تو وہ لوگ بھی رشتہ ختم کرنے کی باتیں کر رہے تھے، تو کیا چاہتا ہے میری بیٹی مر جائے؟ میری ماں تو ایسے پٹ رہی تھی، رو رہی تھی، جو پیسے میں نے لبنا اور اپنے لیے رکھے تھے کہ اسے یہاں لے کر آؤں گا اور پھر یہاں پہ 2 مہینے اپنے ساتھ رکھوں گا، وہ پیسے میں نے اپنی ماں کو بھیج دیے اور کہا کہ بنا دو جہیز اور کر دو اس کی شادی، میں شادی پہ نہیں آ سکتا۔ میری ماں نے تو دوسری بات نہیں کی کہ تو کیوں نہیں آئے گا، ناراض ہو گیا کیا؟ لیکن تیرے آنے کا پلان بھی تو تھا، پھر تو کب آئے گا؟ اس نے کوئی بات نہیں کی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پیسوں کو استعمال کر لیا۔ میں نے لبنہ سے کہہ دیا کہ میں 2 مہینے بعد آؤں گا، میرا تھوڑا کام بڑھ گیا ہے۔ اس کا دل بھی ٹوٹا ہوگا، اسے بھی برا لگا ہوگا، لیکن اس نے اف تک نہیں کی، کہا کہ جیسے آپ کی مرضی۔ جب وہ ایسے چپ کر کے میری ہر بات مان لیتی تھی، مجھے کوئی شکایت نہیں کرتی تھی، تو مجھے اس سے اور بھی زیادہ محبت ہو جاتی تھی، لیکن میں کیا کرتا، مجبور تھا، پھنس گیا۔ اور پھر اس کے اوپر یہ قیامت آ گئی کہ پوری دنیا میں ایک عالمی بیماری پھیل گئی ہے، کیسی وبائی بیماری جس میں پوری دنیا کو بند کر کے رکھ دیا، اور میں بالکل بھی نہ جان سکا۔ لبنہ کا فون چوری ہو گیا، اور اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں فون کے لیے پیسے بھیجتا، کیونکہ ہمارے بھی کام بند ہو گئے تھے، ہم لوگ تو بس اندر کہہ دو کہ بیٹھے تھے، نفل ملک جا سکتے تھے، نہ نوکری کر سکتے تھے، ادھر ادھر سے ادھار پکڑ کے گزارا چلا رہے تھے، گھر پہ بھی حالات بڑے برے ہو گئے تھے۔ بڑی بہن کی شادی تو ہو گئی، وہ تو اپنے گھر چلی گئی، لیکن میں مقروض ہو گیا، اور یہ وقت بھی بہت لمبا تھا۔ 4-5 مہینے کے بعد کوئی حالات اس طرح کے سیدھے ہوئے تو میں واپس جا سکتا تھا، ابھی تک تو شاید لبنہ کے ہاں ولادت بھی ہونے والی تھی۔ چلو، میں نے کہا کہ صحیح وقت پہ تو جا رہا ہوں، نہیں تو بچے کے لیے دوبارہ آنا پڑتا، اب جاؤں گا تو اپنی اولاد کی شکل دیکھ کر تھوڑا وقت اس کے ساتھ گزار کے ہی واپس آؤں گا۔ گھر والوں کو پھر سے سرپرائز دینے کا پلان بنایا تھا، اسی لیے اچانک آ گیا۔ گھر میں داخل ہوا تو میری امی کپڑے دھو رہی تھی، میری بہنیں کھانا بنا رہی تھی، لبنہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میری دلی خواہش تھی کہ جب میں دروازے پہ دستک دوں تو وہی دروازہ کھولے، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ میری آنکھیں اسی کو تلاش کر رہی تھی، میں اس کو دیکھنا چاہتا تھا، کیسے وہ مجھے دیکھتی ہے، حیران ہوتی ہے، میری طرف بھاگ کے نہیں آ سکتی تھی، میرے گلے نہیں لگ سکتی تھی، لیکن مجھے دیکھ کے جو اس کی آنکھوں میں خوشی ابھرتی، وہ دیکھنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، اس کے لیے بہت سارے تحفے لایا تھا، اپنی اولاد کے لیے بھی شاپنگ کر کے لایا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ آج کل میں ہی میری اولاد آنے والی ہوگی، کیونکہ کافی مہینے گزر چکے تھے، اور تقریباً 1 مہینے سے تو اس نے مجھ سے بات بھی نہیں کی تھی۔ کہتی تو کچھ نہیں تھی، ماں سے بات کرتا تھا تو ماں سے کہتا تھا کہ بات کروا دو، ماں کہتی تھی کہ وہ بات نہیں کر رہی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ ناراض تھی، تو میں نے بھی سوچا کہ اب سیدھا جا کے ہی مناؤں گا، اسی لیے میں نے بھی زیادہ فورس نہیں کیا تھا کہ نہیں نہیں میری بات کرواؤ، میں نے کہا کہ بس جا کے بنا لوں گا۔ پھر جب میں اس کے سامنے کھڑا ہوتا اور اسے کہتا کہ ناراض ہو گیا مجھ سے میری ملکہ، تو کیوں نہ وہ مان جاتی، تو وہ تو کبھی بھی ناراض نہیں رہتی،
میں اس کے لیے سونے کا سیٹ بھی لے کر آیا تھا۔ جس جگہ میں کام کرتا تھا وہاں کا سونا بہت مشہور تھا۔ اتنا تو بنتا تھا اس کے منہ دکھائی کا تحفہ ایک بہت پیارا سونے کا سیٹ، لیکن میں نے کسی کو بھی بتایا نہیں تھا، میں کسی کو دکھانا بھی نہیں چاہتا تھا، نہیں تو ادھر ادھر ہو جاتا۔ امی کہتی کہ بہن کے لیے رکھ دو، اس کی شادی پہ دیں گے، لیکن جو حق میری بیوی کا وہ میں بہن کو کیسے دے سکتا تھا، اس لیے میں نے پہلے سے ہی چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ اپنی طرف سے بہت چلاک بن کے آیا تھا، بہت اچھا میرے دماغ میں کہ کسی نہ کسی بہانے سے روز اپنی بیوی کے ساتھ باہر جایا کروں گا، اور جب بچہ اس دنیا میں آ جائے گا تو پھر تو وہ دن میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن ہوگا۔ میری ماں بڑی خوش ہوئی، انہوں نے مجھے اندر بٹھایا، میری بہن کو کر کے جلدی جلدی اس کی پسند کا کھانا بنا۔ صبح کے 10 بجے تھے، دوپہر کے کھانے میں وقت تھا، ساری بہنیں بھی خوش ہو گئی، بار بار کہنے لگی کہ ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ میں ان کے لیے بھی بہت کچھ لایا تھا۔ میں نے کہا کہ ارے بیٹھنے تو دو، مجھے لگا کہ ابھی میری ماں کہے گی کہ جاؤ جا کے بھابھی کو بلا کے لاؤ، اسے کہو کہ حسنین آیا ہے، لیکن وہ یہ لفظ ہی نہیں بول رہی تھی۔ جب میں نے خود ہی تنگ آ کے کہہ دیا کہ لبنہ کہاں ہے تو ان سب کے چہرے ایسے بن گئے کہ جیسے پتہ نہیں میں نے کیا پوچھ لیا ہے، اپنی بیوی کے بارے میں ہی تو پوچھا تھا، لیکن ان کے چہروں کو دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے کوئی بہت مشکل سوال پوچھ لیا۔ وہ لوگ ایک دوسرے کی طرف ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کہ کسی شبہ مہرت کا انتظار کر رہے تھے کہ کب کون بولے گا، اور اگر اس پہلے کوئی بول پڑا تو کوئی مصیبت آ جائے گی۔ میں نے کہا کہ میں اپنے کمرے میں جاتا ہوں، ظاہر ہے میری بیوی میرے کمرے میں ہی ہونی تھی، لیکن ابھی تک وہ باہر کیوں نہیں آئی کہ اسے میری آواز بھی نہیں آئی۔ تو میری ماں میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور اچانک سے ایسے رونے لگی کہ جیسے کسی ڈائریکٹر نے پیچھے سے اشارہ کیا وہ کہ اب آپ نے رونا ہے، اور دستی ہی رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا امی، آپ ایسے بری طرح کیوں رو رہی ہیں، ہوا کیا؟ تو کہنے لگی تیری بیوی تیری بیوی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا، میری بیوی کو کیا کر دیا؟ اس نے تو کہنے لگی کہ وہ تو اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ میں یہ سن کے حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مذاق کر رہے ہو کہ میرے ساتھ؟ میری ماں نے کہا کہ نہیں، اسے تو اس دنیا سے گئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کے میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگی کہ یہ انہی دنوں میں ہوا تھا جب وبا پھیلی ہوئی تھی، وہ بیچاری چھت پہ کپڑے پھیلانے گئی تھی، وہاں سے نیچے گر گئی اور اس دنیا سے چلی گئی۔ ہم لوگوں نے تجھے یہ بات نہیں بتائی بیٹا، کیونکہ تو نے ویسے بھی نہیں آنا تھا۔ ہم نے سوچا کہ وہاں پہ بیٹھ کے جلتا رہے گا، روتا رہے گا، جب آئے گا تو تب ہی بتا دیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ مذاق کر رہے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا، بار بار لبنہ کو آوازیں دینے لگا، لیکن کمرے کو دیکھ کے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ یہاں پر نہیں رہتی تھی، نہ تو اس کی خوشبو آ رہی تھی، نہ ہی اس کی کوئی چیز پڑی تھی۔ میرا تو حال برا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ وہ تو حاملہ تھی۔ میری ماں نے ہاں میں سر ہلایا کہ ہاں، ہمیں بھی بعد میں پتہ چلا، پتہ نہیں بچہ کس کا تھا۔ میں نے کہا کہ میرا بچہ تھا، مجھے پتا تھا کہ وہ حاملہ تھی۔ جب یہ بات میں نے بتائی تو میری ماں حیران رہ گئی۔ میں وہاں سے سیدھا بھاگتا بھاگتا اس کے گھر چلا گیا۔ مجھے لگا کہ میرے گھر والے میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں، شاید وہ ناراض ہو کے وہاں چلی گئی ہے، لیکن وہاں پر بھی نہیں تھی۔ اس کے ماں باپ نے تو مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اس کا بھائی چھوٹا تھا، اس نے کہا کہ آپ کے گھر سے تو ہماری بہن کی موت کی خبر آئی تھی، انہوں نے تو اسے دفنا دیا، ہمیں بھی تب بتایا، آخری دفعہ شکل بھی دیکھنے نہیں دی۔ ان لوگوں نے تو مجھے وہاں سے دھکے مار کے نکال دیا، یعنی میری دنیا لوٹی پڑی تھی اور مجھے پتا بھی نہیں تھا۔ وہ سونے کا سیٹ، وہ بچے کے کپڑے، اپنی بیوی کے لیے تحفے، جس کے لیے یہ سب کچھ لے کر آ رہا تھا، وہ تو اس دنیا میں ہی نہیں تھی۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے 3 دن کے بعد ہوش آیا۔ میں نے کہا کہ مجھے اس کی قبر پہ جانا ہے تو میری ماں منع کرنے لگی، لیکن پھر قبر پہ لے گئے۔ جب قبر کو دیکھا تو قبر سے لپٹ کے رونے لگا۔ یہ کیا ہو گیا تھا میرے ساتھ؟ اتنا بڑا عذاب، اتنی بڑی آزمائش میرے لیے کیا یاد ہے؟ جی میرے پاس میری بیوی کی صرف اور صرف وہ 7 دن جو میں نے اس کے ساتھ گزارے، اور جو کچھ عرصے تک فون پہ بات کرتے رہے،
बस वही सब कुछ। मुझे क्या पता था, मैं फिर से बेहोश हो गया। बार बार मुझे बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। मैं रोज शाम को जाके अपनी बीवी की कब्र पे बैठ जाता था और रोना शुरू कर देता था। आखिरी दफा इसे ना देख पाना मेरे लिए मेरी दुखती रग बन गई थी कि मैं इसे देख भी ना सका। मैंने अपनी माँ से पूछा कि इसे इस दुनिया से गए हुए कितना वक्त हो गया है, तो कहने लगी कि तकरीबन 3 महीने होने वाले हैं। यहाँ पर मेरा एक दोस्त था जिससे मैंने बात की, इससे अपना सारा हाल अहवाल बताया। वो भी बड़ा परेशान हुआ। एक दिन में रात को मैंने इसे फोन किया और कहा कि तेरी जरूरत है, अब मेरे लिए एक काम करना। जब मैंने इसे अपने इरादे बताए तो वो हैरान रह गया। इसने कहा कि एक तो ऐसा ना कर, मेरा तो यही मशवरा है। मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये सब कुछ करना ही है। इसने मेरा साथ देने की हामी भर ली। मैं अपनी बीवी की कब्र कुशाई करना चाहता था, इसको देखना चाहता था। जो कुछ भी देख पाऊं, जैसी भी हो, बस मैं इसे देखना चाहता था। मेरे दिल की ख्वाहिश थी। मुझे पता था कि ये काम ठीक नहीं है, मुझे चोरी छुप गई है, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन मुझे यही करना था। इसने मेरा साथ दिया। गोरकन को हमने कुछ पैसे दे दिए और कहा कि तुम अपनी जबान बंद रखना। वो वैसे भी गरीब आदमी था, इसने क्या बोलना था। रात हो रात हमने कब्र कुशाई करनी शुरू कर दी। मेरी बीवी की कब्र थी, मैं इसका शोहर था। मेरी मर्जी से ये सब कुछ हो रहा था, इसमें बुरा क्या था। अगर कोई देख भी लेता तो मैं बता सकता था कि हमने अमानतन मैयत रखवाई थी, हम यहाँ से निकाल रहे हैं। जैसे जैसे कब्र कुशाई की जा रही थी, मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मेरा दोस्त मुझे तसल्ली दे रहा था, कह रहा था मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन जैसे कब्र खोली, हम दोनों के कदमों के नीचे से जमीन निकल गई और मैं सजदे में गिर गया, क्योंकि ये कब्र तो खाली थी। मेरे दिल में एक उम्मीद जागी कि शायद मेरे घर वाले झूठ बोल रहे हैं, मेरी बीवी जिंदा है। उन्होंने इसे घर से निकाल दिया और वो जिंदा है। मैंने अपने दोस्त को कहा कि इसका मतलब है मेरी बीवी जिंदा है। मेरी माँ ने इसके साथ कुछ बुरा किया होगा, इसे घर से निकाल दिया होगा, या वो कहीं भाग गई होगी। लेकिन वो इस दुनिया से गई नहीं, वो जिंदा है, क्योंकि ये कब्र तो खाली है। मैं तो खुशी से रो रहा था। मेरे दोस्त ने कहा कि हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें इस बात की तह तक पहुंचना होगा। हम आंटी से नहीं पूछेंगे, वरना वो झूठ ही बोलेंगी। हमें किसी और से पूछना होगा। बात अभी तो कुछ ऐसी ही थी। मेरी बीवी के घर वाले भी ये कह रहे थे कि हमने तो बस खबर सुनी, हमें तो हमारी बेटी को आखिरी दफा देखने को नहीं दिया, दफना दिया तो इसके बाद बताया। और दूसरी तरफ मामला ये था कि मुझे भी बताया नहीं गया था। मेरी बीवी के मेरे घर वालों के साथ जितने भी बुरे मामलात होते हैं, मेरी माँ जितनी भी जालिम औरत होती, लेकिन वो मुझे ये बात जरूर बताती कि तेरी बीवी इस दुनिया से चली गई है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुझे बताती। ये तो वही बात थी कि मैं अपने घर आया और मेरी बीवी घर पे नहीं थी। हो सकता कि कहीं और कोई हो और मुझे ये कह दिया गया हो कि वो तो मर गई। ऐसा थोड़ी होता है, ये तो कोई मजाक था। लेकिन जो मैंने ये 10-15 दिन अजियत में गुजारे थे, इनका क्या। और अब मेरी बीवी कहाँ थी कि कब्र के अंदर तो नहीं थी, इसके घर वालों को भी पता नहीं था और मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। कब्र वापस बंद कर दी, अपने कमरे में तलाशी लेने लगा। शायद मुझे कोई सबूत मिल जाए, शायद मेरे लिए कोई चीज छोड़ी हो, कुछ तो किया हो। मेरी माँ और बहनें मुझसे नजरें नहीं मिलाती थी। मैं अभी वहीं पे था तो मेरी बड़ी बहन को तलाक हो गई। वो घर आई तो अजीब सा कहराम मच गया। मेरी माँ ने कहा कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। कहने लगी तो इस आदमी ने दूसरी शादी कर ली और मुझे तलाक दे दी। मुझे पता था कि मेरी माँ को गुनाह की सजा मिल रही थी। इसका मतलब कि इसमें कोई गुनाह तो जरूर किया था, और वो गुनाह मेरी बीवी की सूरत में ही किया गया था कि इसके साथ ही कुछ बुरा किया था। लेकिन वो थी कहाँ, मैं कैसे तलाश करता। इस तरह फोन तो घर में ही पड़ा था, जबकि मुझे कहा गया था कि इसका फोन चोरी हो गया। मैं बड़ा परेशान था। आप कहाँ जाता, क्या करता, किस तरह इसे तलाश करता। अगर मेरे घर वालों में इसके साथ बुरा किया होता तो वो अपने माँ बाप के घर भी तो जा सकती थी, लेकिन वो वहां भी नहीं गई। ये एक बात मेरी समझ से बाहर थी कि अगर वो मेरे घर से जा रही थी और मुझसे भी नाराज थी कि मैं इसे वहां पे छोड़ के चला गया,
تو اس نے مجھ سے بھی رابطہ نہیں کیا، تو اسے اپنے گھر والوں کے پاس تو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ تو ان کے پاس بھی نہیں گئی تھی۔ آخر وہ تھی کہاں؟ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ میں نے اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، میں روز اسے تلاش کرتا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا تھا، نہ جانے کتنی منتیں مانگ لی تھیں تو مجھے میری لبنہ واپس مل جائے، تو میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا، میں مسجد بنواؤں گا، پتہ نہیں کیا کچھ سوچ لیا تھا میں نے، اور وہ مجھے کہیں نہیں مل رہی تھی۔ یہاں تک کہ 2 سال کا وقت گزر گیا۔ جب ایک دن میں ایک شاپنگ مال میں کھڑا تھا، وہاں پر ایک بچہ بھاگتا بھاگتا میرے پاس آیا، اور آ کر میں اس بچے کو نہ پکڑتا تو شاید وہ نیچے گر جاتا۔ اس بچے کی عمر بھی 2-2.5 سال ہی تھی، شاید اس نے ابھی ابھی چلنا سیکھا تھا۔ میں نے کہا کہ دھیان سے بیٹا، تو اچھا اچانک اس کی ماں پیچھے سے آئی اور کہنے لگی کہ محمد ادھر آ جاؤ، کہاں چلے گئے تم؟ جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی میرا دل بیٹھ گیا۔ جب میں نے سامنے دیکھا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں لبنہ تھی۔ میں مال کے اندر ہی پاگلوں کی طرح اس کے گلے لگ گیا، کہنے لگا کہ تم کہاں چلی گئی؟ میں نے تمہیں کتنا تلاش کیا۔ وہ مجھ سے دور دور بھاگنے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ لبنہ کی شکل کی ہوئی لڑکی تھی، وہ میری بیوی تھی۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے بچے کو لے کر وہاں سے جانے لگی۔ اس کا شوہر تھا یا جو بھی تھا وہ بھی ادھر آ گیا، وہ اسے جمیل کہہ رہی تھی۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لبنہ ہی ہے، لیکن وہ میرا گھر چھوڑ کے جمیل کے پاس چلی گئی۔ اس میں ایسا کیوں کیا؟ اس سے پہلے کہ مال والے مجھے پکڑ کے پولیس کے حوالے کرتے کہ میں کسی عورت کو چھیڑ رہا تھا، جمیل نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ میں بھی ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مجھے تو لبنہ نے کہا تھا کہ جمیل پاگل ہے، لیکن یہ تو بہت ہی ٹھیک ٹھاک آدمی لگ رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ میری اپنی بیوی لبنہ مجھے دیکھ کے جس طرح سے دور ہٹی جیسے میں کوئی غیر ہوں، اور میں اس کے لیے کتنا تڑپ رہا تھا۔ میں نے اس آدمی کا گریبان پکڑ لیا۔ لبنہ اس ٹائم گھر میں تھی، یہ کوئی گھر تھا؟ وہ مجھے لے کر باہر بالکنی میں بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ تو کون ہے اور میری بیوی کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں وہ ہوں جس نے تیری بیوی کی جان بچائی، ورنہ آج نہ تیری بیوی ہوتی اور نہ ہی تیرا بچہ۔ کہنے لگا کہ میں وہی جمیل ہوں جو تیری بیوی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن ہماری ذات ینچ تھی اور ہماری ماں لبنہ کی پختو ہے، اور اس نے ینچ ذات میں شادی کی، اس لیے اس کے گھر والے شادی نہیں کروانا چاہتے تھے تو تجھ سے شادی کروا دی۔ اسی صدمے میں آ کے میں پاگل ہو گیا، لیکن میں پاگل نہیں تھا، بس اپنی محبت کے کھو جانے کا غم تھا۔ تمہارے گھر کے آس پاس چکر لگاتا رہتا تھا، کبھی اس سے بات نہیں تھی، کبھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، بس دور سے دیکھتا رہتا تھا کہ کہیں نظر آ جائے تو آنکھوں کو سکون مل جائے۔ اور میرے یہ چکر لگانا ایک دن کام آ گئے، کیونکہ تمہارے گھر سے چیخنے چلانے کی آواز ہوئی۔ تمہاری ماں اور تمہاری بہنیں مل کے لبنہ پر تشدد کر رہی تھی، اسے اتنی بری طرح سے مارا تھا کہ وہ بے ہوش ہو چکی تھی اور اسے زندہ ہی دفنا کر چلی گئی، لیکن میں وہیں پہ موجود تھا، یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ میں دل پہ پتھر رکھ کے یہ سب کچھ کیسے دیکھا تھا میں ہی جانتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے فوراً اسے وہاں سے نکال لیا اور ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ عورت تو ماں بننے والی ہے، اور اسی رات تمہارا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ تمہارا بیٹا 1 مہینے تک ہسپتال میں تھا اور زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، اور لبنہ کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس کے سر پہ چوٹ لگی تھی، اسے ابھی بھی کچھ پتہ نہیں ہے، وہ تمہارے بارے میں جانتی نہیں ہے، بھول گئی تمہارے بارے میں، لیکن اللہ گواہ ہے کہ میں نے اس کی اس صورتحال کا کبھی فائدہ نہیں اٹھایا، بس اس کا خیال کیا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ ابھی بھی تمہارے نام ہے۔ اور پتہ ہے مفتی صاحب کیا کہتے ہیں کہ اگر اسے نکاح یاد نہیں ہے تو پھر اس نکاح کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم واپس آ گئے ہو، نہیں تو پہلے دن ہی اسے تمہارے پاس لے کر آتا۔ جب وہ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں جانتی تھی تو وہاں بھی نہیں لے کر گیا۔ میں نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا اور اپنے اس محسن کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ تو کہنے لگا کہ دیکھو، بچہ تو تم دونوں کا ہی ہے، ہمیں آہستہ آہستہ لبنہ کو یہ بات سمجھانی ہوگی۔ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ آہستہ آہستہ بات سمجھائیں۔ ہم لوگوں نے اس کو آرام آرام سے یہ بات بتائی، شادی کی تصویریں دکھائیں، میسج دکھائے، ویڈیوز دکھائیں، اور بچے کا ڈی این اے میں میرا ہی تھا
اور وہ اس بات پہ پہلے بہت حیران ہوئی، پریشان ہوئی، روتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ اسے سمجھ آ گئی کہ اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے اور میں ہی اس کا شوہر ہوں۔ میں نے ایک فلیٹ کرائے پہ لے لیا، اسے وہاں پہ رکھا اور اپنے بچے کو گلے لگا کے بہت خوشی ہوئی۔ بچہ تو میرا تھا نا، میرے پاس آ کے جیسے مجھے پہچان گیا، بالکل بھی نہیں رویا۔ میں نے جمیل کا بہت شکریہ ادا کیا کیونکہ اس نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے بھی ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا ہے، 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ وہ مجھے تلاش کرتی پھر رہی ہیں اور ساری زندگی تلاش کرتی رہیں گی کیونکہ یہی ان کی سزا ہے۔ میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا، نہ ان کو کہوں گا کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ بس اپنی بیوی اور اپنے بچے کے ساتھ زندگی گزاروں گا اور یہی میری زندگی ہوگی۔ میں نے تو یہی فیصلہ کیا، باقی آپ لوگ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جتنا وقت میں نے اپنی بیوی کے ساتھ گزارا تھا، ہم لوگ ویسے بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہی تھے، ایسا لگتا ہے کہ پھر سے رشتہ ہوا ہے۔ نزد اللہ نے بہت بڑا کرم کیا ہے، میں اس دنیا کا سب سے خوش قسمت آدمی ہوں۔ جمیل ابھی بھی ہمارے گھر آتا جاتا ہے کیونکہ جو احسان اس نے ہمارے اوپر کیا ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ ایسا ہوتا ہے، اس طرح کے کیسز آپ نے آج کل بہت سنے ہوں گے کہ ساس اور نندیں مل کے بہو کو ختم کر دینا چاہتی ہیں تاکہ بیٹے کی کمائی پہ اکیلے راج کر سکیں، اور یہاں تو اتنی ساری تھی اور میری بیوی تو معصوم تھی۔